आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सेनेट इलेक्शन, क्या मंडी सज रही है, बोली लग रही है और हुकूमती इकदामात और ऐलानात में कितना तालमेल है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पाकिस्तान को जिन खतरात में डाल दिया गया था, पाकिस्तान उन खतरों से बाहर निकलता चला जा रहा है। कलम बिक रहे हैं, नवा बिक रही है, चमन बिक रहा है, सबा बिक रही है। उधर कारवां मंजिलें ढूंढते हैं, उधर शोहरत रहनुमा बिक रही है। कहा जाता है कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, शायद इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा हुआ है। और जैसे जैसे सेनेट के इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, अरकान असेंबली के वोटों की कद्र कीमत में इजाफा होता जा रहा है और साफ शफाफ इलेक्शन का ख्वाब पारा पारा होता जा रहा है। कप्तान कहते हैं कि बिकने नहीं दूंगा और अगर कोई बिक गया तो पार्टी में रहने नहीं दूंगा। कुछ ऐसे ही ख्यालात इलेक्शन में शरीक दूसरी सियासी जमातों के भी हैं। लेकिन क्या 3 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन से पहले ये कारोबार रुक सकता है, या ये मान लिया जाए कि वफाक की अलामत अपर हाउस के वोटों पर पैसों का राज है? समझ में नहीं आता कि ये इंकिशाफात का सिलसिला है या हकीकतों से आगही का। आज पता चला कि 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में लगने वाली आग, 280 लोगों को जलाकर राख कर देने वाले आग इत्तफाकिया हादसा नहीं बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। भत्ता ना देने का शाखसाना था और इसमें सियासी जमातों और बड़े ओहदेदारों के बड़े नाम शामिल हैं। सवाल यह है कि अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो क्या पुलिस की शॉर्ट सर्किट वाली रिपोर्ट बिक चुकी थी, और अगर बिकी हुई थी तो किसने खरीदी थी? इस सवाल का जवाब यकीनन चौधरी निसार अली खान तलाश कर लेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बहुत काम कर रही है। बिला वजह की तनकीद दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या करें, तनकीद एक ऐसी चीज है जो आजकल सियासत में बहुत इन है और इस मामले में परवेज रशीद इमरान खान के सामने डटे हुए हैं। कप्तान के हर बाउंसर को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? क्या कोई हल है किसी के पास? इस बारे में आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLQ से कामिल अली आगा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब मौजूद होंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाह रहे हैं बड़े पुरज़्म इस हवाले से, और अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अपने अरकान को वोट बेचने से, वोटों की खरीदो फरोख्त से रोक सकेंगे? चूँकि इस हवाले से KP के और जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी, उससे पहले भी और अभी भी इस हवाले से का मशकूक है वोटों की खरीदो फरोख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारस, बात यह है कि अगर आप KP की स्पेशली पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री उठा के देखें जी, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जितनी पार्टियां बरसे इक़्तिदार रहीं या अपोजिशन में थीं, उनके हाथों की लगाई हुई हमें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। अच्छा। मुझे याद पड़ता है कि 2003 के अंदर इलेक्शन हुआ और 2006 के अंदर हुआ, फिर 2009 में हुआ, फिर 2012 में हुआ। आपके JUI फजलुर रहमान के MMA के दौर के लोग के जो साइकिलों पे आए थे, और ये डॉन न्यूज़ ने है ना वो फिर 2006 पे बाकायदा इसके ऊपर एक फीचर दिया था कि कौन सा बंदा साइकिल पे आ रहा है, साथ ही फोटो लगी है कि अब वो असेंबली इजलास में कौन सी प्राडो में आ रहा है ना। लोग 4-4 करोड़ में बिके थे MMA के भी, और खसूसन पीपल्स पार्टी के उस दौर में 2 बड़े मशहूर 3 गुलजार मोहम्मद खान, वकार मोहम्मद खान, वो बहुत मशहूर हुए थे। उन्होंने स्पेशली जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि करोड़ों की वजह से ये इलेक्शन जीता। तो इजी रोड का जो इल्जाम है ना वो आपके लोगों ने अपने ऊपर भी लगा लिया, आप ही अपनी अरकान पर। अब हम पहली दफा इमरान खान साहब ने अभी जना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, तो टॉप प्रायोरिटीज के ऊपर जो मुतालबात रखे उसमें एक ये था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए जी। जब आप एक इलेक्टेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो राय ले रहे हैं, तो उसमें क्या छुपा के लेनी, आप ओपन लें। ये पहली दफा मैं ये समझता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने ये मुतालबा किया।
اور اس موقع پہ جب الیکشن قریب آیا اوپن ہو ہی جاتا ہے نا, موبائل سے آپ فوٹیج بنا لیں تو اوپن ہو ہی جاتا ہے. وہ تو پھر جسے کہتے ہیں نا مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ میں چیزیں ساری آ جاتی ہے نا. آپ کے اپنے اراکین اسمبلی کو ادائیگیاں کرنے کا خیال رکھتے ہیں, آپ کے اپنے ایکسپیکٹڈ نومینیٹڈ جو لوگ ہیں. اوپن ہونا چاہیے پہلی چیز. دوسری چیز, خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم پہلی بات یہ ہونے نہیں دیں گے. اگر ہمارا کوئی ممبر کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ جے یو آئی فضل الرحمان کے جائے وہ 4-4 کروڑ میں بکیں, دین بھی قائم رکھے, دنیا بھی قائم رکھے اور پارٹی کے عہدے بھی قائم رہیں. یہ نہیں ہوگا, پھر وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. جنہوں نے خریدے وہ آج آپ کے صوبائی صدر ہیں. سر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ پارٹی کے اندر جائے وہ کم از کم عہدیدار نہیں رہیں گے. اب ہم ایک نئی پریکٹس کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اس وقت پاور کے اندر ہیں حکومت میں, یا ہمارے پاس اتنے افراد ہیں کہ ہم کوئی سینٹ کی جنہوں نے جے یو آئی والوں کو خرید لیا, ہم یہ روایت نہیں چلنے دیں گے. جنہوں نے جے یو آئی والوں کو خرید لیا وہ اپنوں کو چھوڑیں گے. میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کم از کم کے پی کے اندر اب یہ روایت نہیں چلنے دیں گے. اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کے بعد پارٹی میں جو وہ باعزت طور پہ نہ وہ رہے گا, نہ اس کا عہدہ ہوگا, نہ اس کی ممبرشپ ہوگی. کے پی کے رہے گی, یہ پی ٹی آئی رہے گی کے پی کے میں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی بکا تو اس کو پارٹی کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. میں سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں جو چیز اب تک نہیں ہو سکی, جو چیز اب تک نہیں ہو سکی روبینہ صاحبہ, وہ اب کیسے ہوگی؟ کون سا فارمولا ہے ان کے پاس؟ یہ خوابوں سے نکل کے حقیقت میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے ان کے جو اراکین ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو طویل دھرنا تھا نا اس نے تو ہمیں نچوڑ کے رکھ دیا. جو ہمارے انتخابی خرچے تھے وہ اب تک پورے نہیں ہو سکے. پرویز خٹک صاحب, عمران خان جو ہیں وہ دونوں کسی کو لفٹ نہیں کراتے. اب سینٹ کے الیکشن میں کچھ پیسے کی آز ہے تو خان صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے, جس نے خرید و فروخت کی اس کا سر پھاڑ دوں گا. کہاں جائیں گے آپ کے امیدوار؟ نہیں دیکھیے اب پارس, مجھے پلیز آپ جواب دینے دیں. آپ کی بات میں نے سن لیا, مجھے آپ جواب دینے دیں. دیکھیں یہ جو ہے آپ کی بات کو میں بالکل انڈورس کروں گی کہ یہ حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے. ان کے جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی ان کے خیالات ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید اپلیکیبل مارس پہ ہو سکتے ہیں یا کسی اور سیارے پہ ہو سکتے ہیں. وہ اس دنیا کی باتیں نہیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ڈو دا پریکٹیکل, ڈو دا ڈویبل. اب یہ مجھے بتائیں کہ اچانک شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی سینکٹریٹی آف ووٹ پھر کیا ہوئی, پھر وہ تو آپ نے جب دکھانا ہی ہے. ان کو اپنے بندوں پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو میرا یہ کویسچن ہے. اور ان کی نا اعتبار ہونے کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے ممبران کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی. جس وقت ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, آپ کے پارلیمنٹ کے ممبرز اس ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ آپ کی ساتھ بات کرتے ہیں کمیٹیوں کے اندر بھی. دیکھیں لیکن اس سارے پروسیس میں یہ جو انہوں نے 5-6 مہینے جو تماشا لگائے رکھا, اس کے اندر انہوں نے خیبر پختونخوا کے کیا ایم این ایز, کیا ایم پی ایز, کیا عہدیدار, ان سے کسی بات کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. مطلب اٹ واز اے فائٹ فار پنجاب بائی دا پنجابی لیڈرز. اگر آپ پورے اس دھرنے کے پروسیس دیکھا جائے, اس میں خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن جو ہے, جو کہ ان کو برسر اقتدار لے کر آئی ہے, جن کے بل بوتے پر یہ لیڈر بنے ہیں قومی سطح کے, ان لوگوں کو جب آپ نیگلیکٹ کریں گے تو اب ان کے پر خوف طاری ہے. ان پہ خوف یہ طاری ہے کہ اب ان کا وقت ہے, اب ان کا وقت ہے. وہ اپنی اگر میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتی, میرا اور کوئی بس نہیں چلتا, تو کوائٹ پاسبل ہے. پھر خرید و فروخت اس دفعہ ہو رہی ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی ہوگا. اور آپ کو تو پتا ہوگا ووٹ دینے کے بھی پیسے ہوتے ہیں اور ووٹ نہ دینے کے بھی پیسے ہوتے ہیں. میں آپ کو پچھلے 2 الیکشن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کرائے سینٹ کے, اس کے اندر اس طرح کی کوئی, اس سے پہلے ایک خاندان سے 3 لوگوں کا ریکارڈ آپ ہی کی پارٹی کے پاس موجود ہے, جن کا ذکر ابھی انہوں نے کیا تھا, سردار. بالکل میں مانتی ہوں, نہیں ان کو ہم نے پارٹی کے ٹکٹ دیے, ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی جیت کر آ گئے, وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کر آئے. ایک ہی خاندان سے 3 لوگ جیتے کس طریقے سے؟ وہ تو پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے تینوں, آپ کے دور میں بھی تھے. اس طرح کے لوگ, پھر آپ جو اتنا مزیقہ کیس ہنسی آپ کی ہے, آپ کے ساتھ وہ بہت سے لوگ ہیں جو مشرف نہیں, ریالٹیز پہ آپ اپنی بھی دیکھیے. آپ گلزار احمد خان کی بات کر رہے ہیں, ان کے بیٹے وقار احمد خان کی بات کر رہے ہیں, عمار احمد خان کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا ان کے ساتھ وہ لوگ کیسے آ گئے تھے؟ وہ کیسے آ گئے تھے؟ آرس میری بات کا یہ جواب دے دیں, کیا اس لاٹ میں سے جو مشرف کا لاٹ تھا, راٹن لاٹ ہی آپ اس کو کہیں گے, ان کے بندے ان کے پاس نہیں؟ یہ ضیاء الحق کی لاٹ میں سے ان کے پاس بندے نہیں ہیں. جو ادھر ادھر ہو رہی ہے, ایک منٹ جی, ضیاء الحق کی لاٹ میں سے بندے نہیں ہیں. یوسف رضا گیلانی کون ہیں؟ شاہ محمود قریشی کون تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے؟ بابر عوان صاحب جو ان کے ساتھ رہے تھے, چلے اچھے خود ہی نام انہوں نے دیگیں پکائی تھیں, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ دیگیں پکائی تھیں انہوں نے. یہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں نا,
اور آپ کی ساری سیاست جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھی. عمران خان صاحب جنرل ضیاء الحق کے جو رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہے وہ آپ کی پارٹی کے سب پلرز ہیں. آپ ہمیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب کی آپ لوگوں کی طرف نون لیگ کی طرف جو ہے وہ حکومت کی طرف کیا صورتحال ہے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو نون لیگ کے بلوچستان کے صدر ہیں اور سینئر صوبائی وزیر ہے نا وہ ثناء اللہ زہری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے اگر خود ٹکٹس دیے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے، اور اگر اختیارات مجھے دیتے ہیں تو 6 کی 6 بلوچستان کی سیٹس جو ہیں وہ میں جتوا دوں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ووٹ کا تو ذمہ دار ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اپنے ہی امیدوار کو دوں گا، لیکن جو باقی اراکین ہیں ان کی گارنٹی میں نہیں لیتا، وہ ووٹ بیچ دیں گے. سر آپ لوگ کیسے حاصل کریں گے یہ 6 سیٹیں؟ میاں صاحب خود کریں گے یا ثناء اللہ زہری صاحب کے ذریعے کریں گے؟ یہ تو اب آپ کو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. یہ راز بتا دیں عوام سے بھی شیئر کر دیں. ایک مخصوص حالات ہیں. ہماری پارٹی نے ویسے کبھی یہ خرید و فروخت کا کام کیا نہیں. ہمارے ورکرز کو ٹکٹ ملے اور آپ کے سامنے ہیں ہمارے سینیٹرز، کبھی ہمارے اوپر اس قسم کا اعتراض آیا نہیں. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر وہ جو ووٹ کاسٹنگ سے پہلے وہ سائیڈ کے ہاتھ کر کے وہ پرچیاں بھی دکھاتے رہے. اور ابھی میں حیران ہو رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بالکل ایک وہ تو وہاں تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ سب سے ایماندار صوبہ ہے، وہاں تو ریگنگ بھی نہیں ہوئی. تو اب ایک جو ڈسٹرسٹ کا لیول وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایبسولوٹ ڈسٹرسٹ ہے. اور تمام رانا صاحب شیطان ہر جگہ موجود ہے بہکانے کے لیے، ان کا چھوڑیں اپنا بتائیں. آپ کے لوگوں ثناء اللہ زہری صاحب کے بیانات سے لگ رہا ہے آپ کے لوگ بھی تو بک سکتے ہیں نا. آپ کیوں بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی؟ آپ کیوں بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ آپ کے لوگ بھی تو اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جواب دیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ ان کے مطابق ایماندار الیکشن ہوا. وہ وہاں کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہاں پہ ریگنگ نہیں ہوئی. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جتنے بھی وہ لوگ تھے انہوں نے جو بویا آج ہم دانتوں سے کھول رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دانتوں سے کھول رہے ہیں تو پھر الیکشن ان کا فیئر کیسے ہوا تھا؟ اور اب جو ان کے اوپر خوف طاری ہے کہ تو وہ تو 25 سالہ نہیں، جو پچھلا 2013 میں وہی پریکٹسز تھیں، وہی لوگ تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے تو وہ اس وقت پھر خوف کیوں طاری ہو گیا؟ وہ تو بڑے ایماندار، وہ تو ماحول ہی اچھا تھا. لیکن بلوچستان کے جو حالات ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے سینٹ الیکشن کے وقت میں مخصوص حالات ہو گئے. ٹھیک ہے رانا صاحب ایک اور بات کلیئر کر دیں. آپ کا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوا ہے امیدواروں کے انٹرویوز کرنے کے لیے، انٹرویوز ہو رہے ہیں، لیکن خبریں یہ ہے کہ جنہوں نے درخواستیں نہیں دی تھی نا ان کو بلا کر بھی درخواستیں لی جا رہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب اس میں شامل ہیں، ایک اشتر اوصاف صاحب اس میں شامل ہیں. تو اگر ایسے ہوگا تو کیا یہ ہارس ٹریڈنگ کے راستے نہیں کھلیں گے اس سے؟ آپ کا پارلیمانی بورڈ میں وہی امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں جو سینٹ میں جو خود بھی امیدوار ہیں وہی انٹرویوز لے رہے ہیں. سر ایسے انصاف ملے گا؟ یہ جمہوری روایت ہے؟ کون سی جمہوری روایت ہے یہ؟ دیکھیں اگر صدیق الفاروق صاحب کو بلایا گیا یا اس قسم کے کسی اور ورکر کو بلایا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں. اچھا وہ ورکر ہیں. اگر ان میں سے کسی کو اب صدیق الفاروق صاحب سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ پیسے دیں گے؟ خدا نہ خواستہ. مطلب ہمارے تو وہ اس قسم کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. آپ کے امیدوار خود ہی جج ہیں، خود ہی وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، تو یہ انصاف کیسے ملے گا یہ بتا دیں. پھر کامل علی آغا صاحب سے پوچھوں میں اس بات کو. دیکھیں اگر ہماری پارٹی کے جنرل سیکٹری جو ہیں وہ بورڈ میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر کون بیٹھے گا؟ پرویز رشید صاحب سیکٹری جنرل جو ہماری پارٹی کے ہیں، جھگڑا صاحب وہ بھی انٹرویو میں لے رہے ہیں. اور اگر ان کو اگر ٹکٹ مل جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور لوگوں سر وہ جھگڑا صاحب کو تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کے پی کے سے ہروا دیا تھا. کامل علی آغا صاحب کیا اس دفعہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا سینٹ میں آنے کا یہی طریقہ کار ہے؟ اور کیا پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں تاکہ ووٹس ادھر ادھر نہ ہوں؟ لیکن پارس ہارس ٹریڈنگ تو آپ دیکھ رہی ہیں ہو رہی ہے. یہ پنجاب کو بڑا پارسا سمجھتے ہیں. پنجاب کے اندر تو سب سے پہلے ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی ہے. 2 سال جن لوگوں سے، جن ممبران نے صوبائی اسمبلی سے کبھی ملاقات نہیں، ہاتھ نہیں ملایا، ان کو بلوا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فنڈ دیے جا رہے ہیں اور ان کی منت سماجت کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ناراضگیاں دور کی جا رہی ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. ہارس ٹریڈنگ ہر جگہ پہ اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور پنجاب کے اندر تو یہ جو موبائل فون کے اوپر فوٹو لینے کا رواج ہے سب سے پہلے پنجاب کے اوپر نکلا تھا. میرے الیکشن کے اندر ووٹرز کو کہا گیا تھا کہ اپنے ووٹ کی یا پرچی باہر لے کے آؤ یا پھر موبائل پہ فوٹو لے کے آؤ اس کی. تو یہ ہارس ٹریڈنگ تو پنجاب میں بھی ہوتی ہے. یہ پیسے والا مسئلہ یہاں پہ دوسرے طریقے سے چلتا ہے. فنڈز دینے
اوبلائج کرنا اور نجائز بھرتیاں کرنا، آپ بھی سینیٹر ہیں، یہ ہارس رائڈنگ نہیں ہے سر؟ آپ بھی سینیٹر ہیں، روبینہ خالد صاحبہ آپ بھی سینیٹر ہیں، برا نہیں ماننا میں سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح منتخب ہوئے تھے یا اس وقت سارے حالات ٹھیک تھے اور اب یہ سارا بگاڑ اب شروع ہوا ہے؟ کامل علی آغا صاحب پہلے آپ بتا دیں۔ دیکھیں بات سنیں، ہماری پارٹی میں تو اگر کوئی یہ شکایت بھی کر دے کہ ہماری پارٹی نے کبھی کسی الیکشن میں بھی کوئی ریگنگ کی ہے تو ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم دعوے دار ہیں اس بات پہ۔ یہ بات جو رواج قائم کرتا ہے اس کے متعلق میڈیا کے اندر خبریں بھی ہوتی ہیں، اور میں تو ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ روز تصاویر لگتی ہیں اخبارات کے اندر، روز میڈیا کے اندر، الیکٹرونک میڈیا کے اندر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو 2 انگلیاں بھی ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، آج کل وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے، سوائے اس کے لبنان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو فنڈ دے رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ رشوت دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو اپنا جواب دے دوں، میں اپنے الیکشن کی تک بات کروں گی۔ جو میرا میری الیکشن ہوا 2011 میں، ایک ویمن سیٹ کے لیے آپ کو 40 ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے غالباً 33 یا 32 ممبرز تھے، آئی ڈونٹ کریکٹلی ریممبر۔ پھر یہ تھا کہ ہمارا کیونکہ اے این پی کے ساتھ کولیشن وہ تھا، تو جو سیکنڈ چوائس آپ کی ہوتی ہے، جو پوائنٹ اس کا ہاف پوائنٹ آپ کو ملتا ہے، تو وہ پوائنٹ ملا کے مجھے پراپر آپ کی بات اگر نہ کریں 100% غلط نہیں ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو کرپشن کے ریکارڈز بنے نا وہ سب کو معلوم ہے، سب کے علم ہے، تو یہ سینٹ کا ٹکٹ کیسے کلیئر ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، سینٹ کا ٹکٹ تو ہم آپ دیکھ لیں، ہمارے جتنے ممبرز ہیں، میرے ساتھ فرحت اللہ بابر صاحب آئے، سعید غنی آیا، میں آئی، میرے ساتھ عاجز دھامرا آئے، تو یہ سارے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، اور نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سلیکشن تھی، اس میں اگر کوئی ایسے اوبجیکشنبل پرسنالٹی تو مجھے رحمان ملک صاحب تو کوئی، فاروق نائک صاحب بھی اتنے ہی لائق ہیں جتنا کہ ایک ہونا چاہیے بندے کو، نیچرلی ان کی بھی بہت خدمات ہے پارٹی کے لیے، سلیم مانڈی والا صاحب، دیکھیں وہ تو یہی ہے نا، یہ تو پارٹی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس کی خدمات کتنے حد تک وہ جج کرتی ہے، اور ان سب لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہے پارٹی کے لیے، قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک شخص تھا جس کی بڑی قربانی تھی، وہ لاہور کا اسلم گل تھا۔ پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی نے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا، وہ پیپلز پارٹی کے جتنے اس کے ووٹر تھے وہ بیچارے بک گئے، وہ سینٹر نہیں بن سکا۔ وہ آج تک پیٹ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا لیڈرشپ نے زیادتی کی ہے، یا میرے جاؤ ایم پی ایس نے کیا۔ پنجاب کے اندر یہ ساری سچویشن، ایک منٹ آپ خود ہی، آپ نے کیا کراس ٹاک نہیں کیا نا، سن لیں خاموشی سے۔ پنجاب کی میں نے 2012 کی آپ کو امیجیٹ 3 سال پہلے کی مثال دی ہے، ابھی آپ اس کو لے لیں، اس کو فون پہ اپنے کوارڈینیٹر کو کہیں، وہ ہسٹری اور کٹا چٹا کھولے گا سارا پیپلز پارٹی ہے۔ اگر ان کو اتنا اپنے اوپر زوم ہے تو پھر اپنی ان کی ٹانگیں اب کیوں کام پڑیں گے؟ سر ہماری نہیں، ایک سیکنڈ پلیز، ہم اچھے طریقے سے کریں گے۔ کیا اچھے طریقے سے کریں گے؟ تو پہلے سے رونا کیوں ڈال دیا؟ وہ جو آپ نے پچھلے 20-22 سال سے گند ڈالا تھا، ہم اس گند کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا سینٹ کے الیکشن میں جو کروڑوں روپے کی گیمز آپ لوگ کرتے تھے، ہم انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی سطح پہ کم از کم نہیں ہونے دے گی۔ جو کرے گا وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسلم گل کو جس نے ووٹ نہیں دیے وہ پھر بھی پیپلز پارٹی میں رہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس نے پوری زندگی اسلم گل نے جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے لگا دی وہ سینیٹر نہیں بنا، لیکن اس کو ووٹ نہ دینے والے ایم پی اے جو ہے وہ عہدوں پہ فائز ہیں، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاتھ میں آپ کے لوگ، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی اے این پی جے یو عبد الرحمان کی روایات کو برقرار نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نئی روایات لے کر آئیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ایک کیس بھی ہوا تو انشاءاللہ پی ٹی آئی ایگزامپل سیٹ کرے گی، ایگزامپل سیٹ کرے گی، جیسے ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کی کہ کمیٹی کا کوئی ممبر جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت کے ساتھ روبینہ صاحبہ کیوں خوف ہے ان کو، ان کے لوگ بک جائیں گے؟ ہم نے ایسا خوف نہیں ہے، نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، ہم پریکاشن بتا رہے ہیں کہ 20 سالوں میں انہوں نے جو گند گھولا ہے وہ گند جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ ریپلیکیٹ نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو۔ دیکھیں اب مجھے جو شارٹ ان کی طرح میں تقریر نہیں کروں گی، میں شارٹ آنسر ہی کروں گی۔ شارٹ آنسر یہ ہے میرا کہ ان کو کیونکہ اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، انہوں نے ان میں
انویسٹ نہیں کیا, ان میں کانفیڈنس انویسٹ نہیں کیا. کتنا اعتماد تھا اسلم گل سے پوچھو, کتنا اعتماد تھا اس کو. نام ٹھیک لے لیں, اسلم گل ہے. چلو گل مان لیا نا, اسلم گل صاحب کو فون کر کے بلا دو. جو ٹکٹ لینے سے لے کر اور یہ الیکشن جیتنے تک کا جو پروسیس ہے, آپ کے خیال میں اس پروسیس کو, اس الیکشن کو پیسوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ جیسے چوہان صاحب نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا نا کہ خفیہ بیلٹنگ ختم ہونی چاہیے, کیسی تجویز آپ کے خیال میں یہ؟ کہ اصلاحات تو ہونی چاہیے, موجودہ سسٹم جو ہے وہ اصلاحات اس میں درکار تو ہیں, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بر وقت کی ہے. اس موقع پہ کرنا, احساس دلوانا, پوری قوم کو احساس دلانا کہ یہ بری بات نہیں ہے. اس جو جتنا بھی الیکشن کا پروسیس ہے, سینٹ کا ہو, صوبائی اسمبلیوں کا ہو, قومی اسمبلی کا ہو, آپ اس کے اندر اصلاحات درکار ہیں. آپ الیکشن کے اندر, فاٹا کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر, اگر آپ فاٹا کے اندر چلی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوتی ہے وہاں پہ. بلوچستان کے اندر بہت بڑی دھاندلی ہوتی ہے. ابھی آپ نے بلدیاتی الیکشن دیکھا ہے, وہ سارے کا سارا دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اور اگر آپ کے پی کے میں دیکھیں, اس میں یہ حقیقتیں ہیں. کامل علی آغا صاحب, پارٹی کی ہدایت کے بغیر ووٹ ڈالنے والے کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں. فلور کراسنگ جہاں بھی ہوگی وہ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ لائبل ہے, اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا وہ ڈی سیٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پارس ایک چھوٹا سا میں چھوٹی سی میں بات آپ کو بتانا چاہیے, میرے نالج میں نہیں تھی, ابھی مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ 42 ووٹس گل صاحب نے لیے. یہ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ادھر چل پڑے تھے, 2 یا 3 ووٹوں سے ان کی شکست ہوئی ہے. اور وہ بھی جو مجھے اب یاد پڑتا ہے وہ یہ کیونکہ سیکنڈ آپشن کا جو ووٹ ہے وہ کچھ جو ہیں ایم پی ایز وہ کرنا بھول گئے, تو اس وجہ سے ان کی ہوئی. ایسی ہارس ٹریڈنگ کی کوئی پکچر وہاں پر نہیں, بالکل غلط. ایڈ کر دو چیز. 5 سال آصف علی زرداری صاحب ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو خرید کر آپ کی اسمبلی 5 سال چلاتے رہے, کیا وہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ اب یہ کہ کیا وہ جو ہے وہ آپ کی خریداری نہیں ہے؟ ہر پارٹی کو آپ نے خریدا, کبھی وزارتوں کی صورت میں. اور آج بلدیہ کمیٹی کا جو ایشو آ گیا ہے, عمران خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ خفیہ بیلٹنگ جو ہے اسے ختم کرنا چاہیے, یہ کامل علی آغا صاحب نے کہا وقت کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا قابل عمل ہے, کیسی تجویز ہے؟ دیکھیں, رولز آف دی گیم الیکشن کمیشن چینج کرتا ہے تو سب کے لیے کرنا چاہیے. کامل علی آغا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کیمروں کے ساتھ بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہے, کیمروں پر بھی پابندی لگ جانی چاہیے. اور اگر جو کچھ ہے وہ الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ کسی کنٹینر پہ بیان دیں, وہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن لے جائیں اور وہاں سے یہ رول سب کے لیے چینج ہو جائیں. اچھی بات. بیلٹنگ اوپن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر ایک جو ایک کینڈیڈیٹ ہے فار دا سینٹ, اگر وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, اگر اس کی پارٹی اس کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتی اور اس کو وہ ننگا کر کے اس کا ووٹ دیکھنا چاہتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. میں پسند نہیں کروں گا. میرے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اگر if I am a man of character تو پھر میرا ووٹ جو ہے مجھے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کسی کو مجبور کرتی ہے غلط آدمی کو ووٹ دینے کے لیے اور وہ نہیں دینا چاہتا, تو کیا اس کا وہ رائٹ نہیں ہے؟ کیا وہ رائٹ نہیں ہے؟ میں بریک لوں گی, لیکن کیسی آپ چوہان صاحب خواہشیں اور تجاویز دیتے ہیں جو حکومت مان نہیں سکتی؟ کبھی آپ نواز شریف صاحب کا استعفا مانگ لیتے ہیں, کبھی صاحب سے کہتے ہیں, اور کس وقت پہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بعد یا کمیشن نہیں. میں ایک بات بڑے ادب سے رانا صاحب سے پوچھوں گا, ادب سے بات بریک کے بعد ہو جائے, ٹائم دے دوں گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. اس پہ دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. جی چوہان صاحب, آپ بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہ رہے تھے نا رانا صاحب سے, کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے سر ایسی خواہشیں اور تجاویز کیوں دیتے ہیں آپ؟ ہاں, آپ نے کہا وہ خواہشات اور تجاویز جو ہے نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے تو اوپنلی کیوں ہوتا ہے, اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے تو اوپنلی کیوں ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے تو اوپنلی کیوں ہوتا ہے؟ رولز اس میں سنیں نا میری بات, رولز تو انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, جس سے جیسا رول انسانوں نے اجتماعی طور پہ بنانے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا جو رانا صاحب نے ایک لفظ یوز کیا کہ آپ نے اس کی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ نیکڈ کرنا ہے,
تو وہ اچھا نہیں لگے گا, مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا, تو وہاں ان 3 موقعوں کے اوپر کیا وہ انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن جو عمران خان صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے یہ 100% درست ہے. جب ہماری پریکٹس ہے, جب ہماری پچھلے 25-30 سال کی پریکٹس ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ میں یہاں پہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ریمیڈی, کوئی نہ کوئی میز اڈاپٹ کرنے چاہیے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, بلدیہ فیکٹری کی آگ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں, آج وہ ملزم اعتراف کرتا ہے رینجرز کے سامنے کہ جناب یہ آگ میں نے ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی حیثیت سے بھتا نہ دینے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے لگائی, اور پھر اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ساتھ کولیشن پارٹنر کون تھے؟ MQM تھی. اور پھر وزیر اعظم کا بھی نام آ رہا تھا. سنیں میری بات, آپ کی جو رپورٹ آئی ہے رینجرز کی کہ اس نے کہا کہ جناب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کمپیل کیا, مجبور کیا کہ رپورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس کو شارٹ سرکٹ کے طور پہ جو ہے وہ آگ لگنے کو جو ہے وہ آپ نے شو کرنا ہے, آپ نے کسی اور چیز کو شو نہیں کرنا. مجھے یہ بتائیں اس ملک کے اندر یہ جو لوٹ کسوٹ اور یہ مارا ماری 258 افراد وہاں پہ شہید ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے, سابق حکومت کا نام ہے, اس میں MQM بھی حکومت میں شریک تھی. کیا وہاں پہ ANP کی تھی؟ MQM بھی شریک تھی. جماعت اسلامی کی حکومت تھی. MQM پیپلز پارٹی دونوں تھی نا. آپ کے اندر جرت نہیں ہے پر میرے اندر جرت ہے. میرے اندر بڑی جرت ہے, اور جب میں باتیں کروں گی تو وہ بھی برداشت نہیں ہوں گی. سامنے والا برداشت نہیں کرتا ان کو. کیا وہاں پہ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق حکومت تھی پچھلی 5 سال؟ دونوں کا نام لینا, دونوں کی تھی. بھائی دونوں کا MQM پیپلز پارٹی, میں دونوں کا جو ہے وہ نام لے رہا ہوں کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, اربوں روپے کا نقصان ہوا, اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ جتنے لوگوں کو تھریٹ لگے اس کی بنیاد پہ پھر اربوں خربوں روپے کا جو بھتا اور فیکٹری والوں نے دیا ہوگا, اس کا ذمہ دار کیا پیپلز پارٹی اور MQM نہیں ہے؟ اچھا روبینہ خالد صاحبہ اس کا جواب دے دیں. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. جی رانا صاحب, ابھی جو کہہ رہے تھے چوہان صاحب کہ ووٹنگ کے طریقہ کار کے بارے میں, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جتنی سیٹیں جس پارٹی کے پاس ہیں وہ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, وہ جتنی سیٹیں ہیں اس کے مطابق کینڈیڈیٹ نومینیٹ کر دیں اور الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو آپ ویسے شو کر دیں کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں, ہمارے اتنے ووٹ ہیں. ضمیر کی آواز ہونی چاہیے. پھر آپ الیکشن کروائیں نا, پھر آپ کے پاس جتنے ووٹ, آپ کے پاس سیٹیں ہیں اتنے ووٹ ہیں, آپ اس کے مطابق اپنی سیٹیں لے لیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے لیکن پھر ضمیر کی آواز خرید لی جاتی ہے. میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ سینٹ کے الیکشن کوئی اچانک نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ کب سے پتا تھا کہ 2015 کے اندر مارچ میں الیکشن ہونے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا پارس, ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, کوئی نئی بات انٹروڈیوس نہیں کی گئی. کیا یہ وقت ہے یہ واویلا مچانے کا؟ کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا الیکشن کے اندر. کیا ان کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے بقول ان کے؟ کیا ان کو پہلے پتا نہیں تھا کہ جو ہے اس قسم کی یہاں پہ جو ان کے ایلیگیشنز ہیں کہ اس طرح سے ووٹ بکتا ہے, اس طرح سے یوں ہوتا ہے, 2 کا ہوتا ہے, 4 کا ہوتا ہے؟ کیا آج نیا کوئی چیپٹر کھل گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی کہ سینٹ الیکشن ہو گیا, اب ان کا پلان آگے بڑھ گیا نا. دیکھیں نا, پھر یہ ان کے مرضی کے مطابق ہر کوئی سٹیپ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ جب یہ چاہیں گے, جس طرح چاہیں گے اس طرح سے ملک کے حالات موڑ دیے جائیں گے. کیا انہوں نے اپنی جو جتنی مدت انہوں نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے گزاری, کیا کبھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ اٹھایا کہ اس میں امینڈمنٹ کر دیں الیکشن کے رولز میں, ریفارمز میں؟ کہاں گزاری انہوں نے, تو تو خیر جو بھی انہوں نے تماشا کیا وہ تو یہ اس کے جواب دہ ہوں گے, قوم کو جواب دیں گے کہ ان کی اس میرے خیال میں نادانی کہہ دیں یا جو کہہ دیں, وہ 6-7 مہینے انہوں نے تماشا لگائے رکھا. ضرب عزم کا جنگ ہو رہی تھی پاکستان کے اندر, آپ کی فوجیں لڑ رہی تھیں, آپ یہاں پہ ناچ گانا کر رہے تھے, آپ یہاں پہ میوزک لگا کے بیٹھے تھے. پھر ان کو ہوش تب آیا جب انہی کی حکومت والے صوبے میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھئی ہم نے غلط کیا تھا, اور انہوں نے اپنا وہ دھرنا ختم کیا. لیکن میرا یہ سوال ضرور ہے پارس کہ نہیں, دیر آئے ضرور آئے جو بھی ہے, اگر وہ دھرنا ختم نہیں کرتے نا پارس, لیٹس بی ویری آنیسٹ. جب آپ آنیسٹی کی بات کرتے ہیں پھر پوری آنیسٹی کیا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اس دن کے بعد اگر آپ کو 16 یا 17 تاریخ کے بعد یہاں پہ اگر کنٹینر کھڑے ہوتے اور یہاں پہ یہ وہی کچھ تماشا لگاتے جو انہوں نے لگایا ہے, تو کیا پاکستان کی عوام اس کو برداشت کرتی؟ کیا اس کو ان کو یہاں پہ وہ کرنے دیتی؟ وہ مائیں ان سے پوچھتی نہیں جنہوں نے پشاور میں ان کے گربان پکڑے کہ ہمیں جواب دیں, ہم نے کیا تبدیلی کے لیے ووٹ اس لیے دیا تھا؟ اب وہی لوگ ہیں نا پارس, اب وہی لوگ ہیں. دیکھیں میرا کیونکہ تعلق کے پی کے سے ہے, تو میرا خون اس لیے کھولتا ہے کہ انہی لوگوں کو آپ نے پہلے تو کہا کہ جی اب تبدیلی لائیں گے, جب انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا, آپ کے اوپر ٹرسٹ
ٹرسٹ کر لیا, ان کو پھر آپ نے بالکل تن تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد اب آپ ان کو یہ نام دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ نظام وہی خراب ہے, سب سے زیادہ نہیں. دیکھیں مطلب ہم لوگوں کی بھی مطلب پٹھان جو ہے عزت کے لیے عزت کی زندگی جیتا ہے اور عزت کی موت مرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہمارے اوپر یہ ایلیگیشنز لگائیں کہ آپ بے ایمانی کرتے ہیں, آپ ووٹ بیچتے ہیں, مطلب ایوری تھنگ کے پٹھانوں کے اوپر انہوں نے لگانی ہے. تو پھر آپ ہمارے صوبوں کے اوپر کس لحاظ سے حکومت کرتے ہیں؟ اگر آپ پھر حکومت چھوڑ دیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے صوبے پہ حکومت کریں, چلے جائیں پھر جہاں آپ کو تو ویسے بھی نہیں چاہیے تھا ہمارا صوبہ, وہ تو آپ کے پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کے گناہوں کی سزا تھی یا ہمارے گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کی وہاں پہ حکومت بنتی. ٹھیک ہے, کامل علی آغا صاحب, کس حد تک آپ روبینہ خالد صاحبہ سے اتفاق کریں گے؟ اور ابھی بات جو چلی نکلی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, حالات کے حوالے سے بھی, تو اس حوالے سے چودھری نثار علی خان اور پرویز رشید صاحب کے بیانات بھی سامنے ہیں. ابھی جو ملک میں بات ہو رہی تھی تو 3-4 دنوں سے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اسکولوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آج بھی بدھو میں بچوں کی جو اسکول بین ہے اس پہ حملہ ہوا, کراچی میں بھی ہوا تھا واقعہ. کیا ہم اسے اپنے معمول کا حصہ سمجھ لیں؟ کیا ابھی جو ذکر ہوا کہ 16 دسمبر کا جو سانحہ تھا, اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں, جو کہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں خطرات کم ہو رہے ہیں اور معاملات معمول پہ آ رہے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت تو وہ کچھ کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر, جبکہ اتنی حساسیت ہے معاملات کے اندر, جی وہ سنجیدہ رویہ حکومت کی طرف سے آج تک نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی اقدام ایسا نہیں اٹھایا پارس جی جو آپ دیکھ لیں. پہلے واویلا تھا کہ 21 ترمیم آنی چاہیے اور فوجی جو عدالتیں ہیں اس کا قیام ہونا چاہیے اس وقت تک. باقی 20 پوائنٹ پہ جو ڈیسیژن ہوا تھا, باقی 19 پوائنٹ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اب 1 ماہ گزر گیا ہے, 21 ترمیم جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکی ہے. اس کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدام سوائے غیر سنجیدہ پریس کانفرنسیں جو کہ پرویز رشید صاحب مذائقہ خیز قسم کی باتیں کر کے اور تمسخر دوسروں کا اڑا کے چلے جاتے ہیں. وہ بھی اس لیے لوگ چینل دکھانے پر مجبور ہیں کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں, وہ اس کی وجہ سے دکھانی پڑتی ہیں, ورنہ جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ جیسے سنجیدہ چینل کبھی ان کی کوئی بات سنانا بھی گوارا نہ کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ حقائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی, کوئی اقدام نظر نہیں آیا. اب یہ کراچی والا جو واقعہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر دیکھیں کہ اگر کوئی پریشر آتا ہے اور فوج جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے اور کوئی آپریشن سنجیدگی اس کے اندر نظر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس قسم کا انکشاف آپ کے سامنے. ٹھیک ہے کامل علی آغا صاحب, آپ نے جو بات کی تو میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ٹائم کا میں آگے لے کے چل رہی ہوں. رانا صاحب, یہ پھر پرویز رشید صاحب کیوں غیر سنجیدہ پریس کانفرنس میں جو باتیں کر رہے ہیں؟ تھوڑی بات کر لینے دیں. جی اچھا کامل علی آغا صاحب, رانا صاحب ایک سیکنڈ. جی کامل علی آغا صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے حالات کے اندر اب کوئی سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی اور ہمیں اپنی گفتگو کے اندر بھی سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے میں کوئی پوائنٹ سکیورنگ جو ہے یہ وقت نہیں ہے. اب حقائق جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور وہ اقدامات کرنے چاہیے. چاہے الیکشن ہو, اس کے اندر دیکھیں یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ سینٹ کے جو الیکشن ہے ان کے اندر پیسہ چلتا ہے اور چلتا رہا ہے. اب اس کو تسلیم کر لیں گے تو اس کے اندر کوئی اصلاح آ جائے گی, اصلاحات آ جائیں گی. اگر عمران خان نے ایک بڑے لیڈر نے پہلی دفعہ ایسے موقع کے اوپر انکشاف کر دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, ہر طرف سے سنجیدہ لینا چاہیے اور وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جو اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اگر ابھی بھی پتہ چل گیا تو ابھی بھی ابھی تو الیکشن سر پہ کھڑا ہے پارس. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سر پہ نہیں کھڑا, 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب نے یہ مطالبہ رکھا ہے, 1.5 مہینہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن نے یہاں پہ کہا کہ ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ جب وہاں پہ یہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ کنٹینر پہ فلاں لوگ کر رہے تھے, تو کیا اس وقت خیال آیا تھا کہ جب 2 مئی ایبٹ آباد کا جو ہے وہ وقوع ہوا پوری قوم جو ہے وہ غم اور غصے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل شک تھی, اور اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وہ مبارکباد پیش کر رہے تھے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو, ٹھیک ہے نا جی, آپ کو بہت مبارک ہو. کیا انہیں اس وقت بھی تھوڑی سی کوئی خیال آیا تھا کہ جب پارکر کے اندر آپ کے سینکڑوں ہزاروں بچے جڑا دھڑ مر رہے تھے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز شکارپور کے اندر آج سے چند دن پہلے خودکش حملہ ہوا. کتنے افسوس کی بات ہے, 35 سال سے پیپلز پارٹی وہاں برسر اقتدار آتی رہی ہے, وہاں پہ دھماکے کے بعد
ایمبولینس نہیں تھی اسپتالوں میں, وہاں پہ سرجن نہیں تھا اسپتال میں. یہ آپ کی گورننس ہے. اس وقت آپ کو خیال آیا کہ جناب کوئی ہم کوئی اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں, کوئی اپنی گورننس کو بہتر کریں. ہماری 1.25 سال یا 1.5 سال کی گورننس کے پیچھے آپ کو بہت زیادہ جب دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ آپ کے. رانا صاحب لاسٹ کامنٹ, یہ جہاں سے آپ کو معمول کا پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے جو نظر آتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ حالات و واقعات تو آپ سن ہی رہے ہیں رانا صاحب, اور پھر چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ پلیز یہ غلط بات مت کریں کہ حکومت کوئی کام نہیں کری. کیا کام کر رہی ہے حکومت؟ پہ تاثر درست کر دیں آپ. دیکھیں حکومت نے جو بھی اب کام ہے, جو ابھی دہشت گردی کے ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرنٹیئر کے اندر, کے پی کے اندر انہوں نے ٹمبر مافیا کے خلاف جہاد کیا. جو 1.5 سال سے ان کا وزیر ٹمبر بیچ رہا تھا اور جو جنگلات گنجے ہو گئے اس کا ذکر نہیں کر رہے. آج یہ مومن بن گئے اعلان کر کے کہ جی میں نے اتنے 40 لوگوں کو معطل کر دیا. آج اعلان کر دیا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. یہ اعلانات نہ کریں, یہ اپنے قانون کو چینج کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کریں. جو پولیٹیکل کام ہے, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بیان دینے سے پاکستان کا قانون تبدیل نہیں ہو جائے گا اور نہ آپ اس کے لیے مومن بن جائیں گے. ہم نے اس وزیر کو سال پہلے فارغ کر دیا تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی حکومت نے اپنے وزیر خود فارغ کیے ہوں اور الزام لگا کے فارغ کیے ہوں, اور ان میں یہی ٹمبر والا وزیر بھی تھا جس کو رانا افضل صاحب نے ہم نے فارغ کیا تھا. یہ اعلیٰ اور عرفہ روایت بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے, اور انشاءاللہ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی اچھی روایات ہم آپ کو دکھائیں گے. سزا کیا دی آپ نے انہیں فارغ کرنے کے علاوہ؟ اچھی روایات انشاءاللہ ہم سینٹ کے الیکشن میں دکھائیں گے اسمبلی میں بیٹھ کے انشاءاللہ. یہ سزا دی انہوں نے. پیپلز پارٹی اے این پی جے یو آئی فضل الرحمان نے جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کے پی کے میں جتنے گند گھولے ہیں ان کو صاف کریں گے انشاءاللہ. فیاض الحسن چوہان صاحب, روبینہ خالد صاحبہ, رانا محمد افضل صاحب اور کامل لیاقت صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. صاف سیاست, پاک سیاست, کیا یہ خواہش ہمارے یہاں خواہش ہی رہے گی یا کبھی عملی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے؟ سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس حاضر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.